बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपकी औलाद पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी और सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश, पेशन गोई, कबूल इस्लाम, हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हुमा से निकाह और चंद और वाक़यात शेयर किए थे। आज की इस वीडियो में हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत तक के वाक़यात को आपके साथ शेयर करेंगे, लिहाजा वीडियो को स्किप मत करें, फुल वॉच करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। मोहतरम नाजरीन, एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और उसने हज़रत अली से एक बहुत ही अजीब सवाल किया। उसने कहा, या अली, क्या अल्लाह के पास इतनी कुदरत है कि दुनिया को छोटा किए बिना और अंडे को बड़ा किए बिना पूरी दुनिया को अंडे में बंद कर दे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसका सवाल सुनकर बहुत मुस्कुराए और फरमाया, ए बंदा खुदा, तू कह रहा है कि क्या अल्लाह ऐसा कर सकता है, मगर अल्लाह ने ऐसा कर दिया है, पर तुझे खबर नहीं। वो शख्स बहुत हैरान हुआ और कहा कि वो कैसे या अली? तो मौला अली ने फरमाया, तुम्हारी आँख में जो गोल सा मोती है वो तो अंडे से भी छोटा है, मगर उससे तुम पूरी दुनिया देख सकते हो, क्या ऐसा नहीं है? उसने कहा, ऐसा ही है या अली। मौला अली ने फरमाया, अल्लाह ने आँख में पूरी दुनिया बंद कर दी है, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। मोहतरम नाज़रीन, एक दफ़ा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और बोला, या अली, मुझे बताएं मौत क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं तुझे हकीकत बताऊं मौत क्या है तो तूने यकीन नहीं करना। उस शख्स ने कहा, आप बताएं, मैं यकीन करूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सुनो, मौत ज़िंदगी है। ये बात सुनकर वो शख्स खामोश हो गया। फिर उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, इंसान की मौत इंसान की ज़िंदगी हो? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अच्छा मुझे बताओ, जब तुम पैदा हुए थे किस हालत में थे? उस शख्स ने कहा, मैं तो क्या, हर इंसान जब पैदा होता है रो रहा होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, वो रो इसलिए रहा होता है क्योंकि जब वो अपनी माँ के पेट में होता है इसे लगता है कि इसकी वही ज़िंदगी है, और जब वो दुनिया में आता है तो इसे लगता है जैसे इसकी मौत होने लगी है, इसलिए वो रोता है। और जब इंसान दुनिया से जाता है तो लोग रोते हैं कि इसकी मौत हो गई, मगर हकीकत में वो अपनी असल ज़िंदगी की तरफ जा रहा होता है। मोहतरम नाज़रीन, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल हुआ कि वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं और कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि जिनके कान अंदर हैं वो अंडे देते हैं और जिनके कान बाहर हैं वो बच्चे देते हैं। वो आदमी जवाब सुनकर बैठा तो एक दूसरा आदमी खड़ा हो गया और यही सवाल दोहराया कि कौन से जानवर बच्चे देते हैं और कौन से जानवर अंडे देते हैं। अब साइल बदला तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खैरात बदली। चूँकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी साइल को पुरानी खैरात नहीं देते, इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब बदला। हज़रत अली ने फरमाया, सुन, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो बच्चे देते हैं, और जो अपने बच्चों को ग़ज़ा यानी दाना खिलाते हैं वो अंडे देते हैं। दूसरा आदमी जवाब सुनकर बैठा तो एक तीसरा आदमी खड़ा हो गया और यही सवाल दोहराया कि कौन से जानवर बच्चे देते हैं और कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराए और कहा, तेरे लिए भी नया जवाब है। सुन, जो अपनी ग़ज़ा को चुबा कर खाते हैं वो बच्चे देते हैं, और जो अपनी ग़ज़ा को सिर्फ निगलते हैं वो अंडे देते हैं। मजमे पर हैरानी छाई और हर कोई खामोश हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, खामोश क्यों हो गए हो? अगर अब भी किसी की तसल्ली नहीं हो रही तो सवाल करो। मैं अबू तालिब का बेटा अली तुम्हें क़यामत तक दावत देता हूँ, तुम यही सवाल दोहराते जाओ, मैं तुम्हें हर बार
نیا جواب دیتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے قریباً 10 دن بعد ایک اعرابی مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس اعرابی نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اس اعرابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر افسوس کرتے ہوئے دریافت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس اعرابی نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی جانب توجہ کرتے ہوئے سلام کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس اعرابی کو اس کے نام سے پکارا۔ اعرابی نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اپنا نام سنا تو وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ کو میرے نام کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اور تمہارے حال سے بھی آگاہ فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارا نام مظہر ہے اور تم عرب سے تعلق رکھتے ہو۔ تم نے اپنے قبیلے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ روشن ہوں گے اور اس کی گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی۔ وہ خچر پر سواری کرے گا اور اپنے کپڑوں اور جوتوں پر خود پیوند لگائے گا۔ زنا، شراب خوری، سود اور ناحق قتل کو حرام قرار دے گا۔ وہ خاتم الانبیاء ہوگا اور وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا۔ بیت اللہ شریف کا حج کرے گا، نماز پنجگانہ ادا کرے گا۔ اے گروہ اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ پھر تمہاری قوم نے تمہاری ان باتوں کو سن کر تمہیں قید میں ڈال دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو تیری قوم سیلاب سے غرق ہو گئی اور تجھے قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی۔ پھر تیرے کانوں میں غیبی آواز آئی، اے مظہر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ تو ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملنے مدینہ منورہ جا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر۔ اس اعرابی نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی زبانی تمام حال سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور عرض کی، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم سوال پوچھو، میں انشاءاللہ تمہیں شافی جواب دوں گا۔ اعرابی نے سوال کیا کہ وہ کون سا نر ہے جس کا باپ ہے اور ماں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام۔ اعرابی نے پھر پوچھا، وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے موجود ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اعرابی نے پوچھا، وہ کون سا نر ہے جو نر کے بغیر پیدا ہوا؟ حضرت علی نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس اعرابی نے پھر سوال کیا کہ وہ کون سی قبر ہے جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کروائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت یونس علیہ السلام، جو مچھلی کے پیٹ میں رہے اور مچھلی انہیں لیے 3 دن تک پھرتی رہی۔ اعرابی نے پھر پوچھا، ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا ہے پھر کبھی نہیں کھایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جس نے سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمے میں ختم کر ڈالا۔ پھر اس اعرابی نے سوال کیا، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں سورج ایک مرتبہ چمکا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، دریائے نیل کی زمین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑ دی گئی تھی۔ اس اعرابی نے سوال کیا، ایسا پتھر جس سے جاندار کی پیدائش ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اونٹنی۔ اس اعرابی نے پوچھا، ایسی عورت جس نے 3 ساعت میں بچہ جنا؟ حضرت علی نے فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام۔ اعرابی نے پوچھا، 2 دوست جو دشمن نہیں ہوتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جسم اور جان، 2 دوست ہیں جو دشمن نہیں ہوتے۔ اعرابی نے پوچھا، یا علی،
وہ دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے۔ حضرت علی نے جواب دیا، موت اور زندگی یہ کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ اعرابی نے پوچھا، شے کیا ہے اور لا شے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ اعرابی نے پوچھا، رحم میں سب سے پہلے کس اعضاء کی شکل بنتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، شہادت کی انگلی۔ اعرابی نے پوچھا کہ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بندے کے سر کی ہڈی۔ اس اعرابی نے جب سیدنا علی المرتضیٰ کے جوابات سنے تو بے اختیار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چوم لیا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے بالاتفاق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے دست حق پر بیعت کر کے آپ کو خلیفہ چن لیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر بیعت کی اور آپ کی خلافت کو اقرار اور قبول کیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلافات کی خبریں اور روایتیں بے بنیاد ہیں۔ صحیح روایات سے یہ بات پایہ سند کو پہنچتی ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مقدم جانا اور ان کے دست حق پر بیعت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو مجلس شورا قائم کی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس کے رکن تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اہم امور میں آپ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے اور فرمانے لگے، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ ساری قوم میں اسلام لانے میں سبقت کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سراپائے اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام میں آپ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ امین تھے۔ آپ تمام صحابہ کرام کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہماری طرف سے سلام ہو اور اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ عنہ کو آپ کے نیک کاموں کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تصدیق کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سب نے انہیں جھٹلایا، اور اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدق لے کر آئے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے اس کی تصدیق کی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرض سخت ہوا تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے دریافت کیا کہ ان کا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلایا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو ہم سے زیادہ ان کی خبر ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دست حق پر بیعت کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو مجلس شورا کا رکن برقرار رکھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر اہم معاملے میں رائے طلب کی۔ بعد ازاں جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محکمہ افتاء قائم کیا تو آپ رضی اللہ عنہ کو مفتی اعظم کا عہدہ دیا اور آپ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کو فتویٰ جاری کرنے کا اختیار نہ دیا۔ معرکہ نہاون میں جب ایرانی لشکر کی لاکھوں کی تعداد کے بارے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی
تو آپ رضی اللہ عنہ نے خود جہاد کے لیے نکلنا چاہا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر نہ جائیں۔ لشکر اسلام کی فتح کا دار و مدار کثرت پر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی نصرت پر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المال سے وظائف جاری کیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر مقدم رکھا۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے 17 ہجری میں ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا علی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا عمر فاروق نے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے اسے جعفر کے بیٹوں کے لیے روک رکھا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی، خدا کی قسم کوئی آدمی روئے زمین پر ایسا نہیں جتنا میں ام کلثوم کی رضی اللہ عنہا کی کرامت اور بزرگی کا منتظر ہوں۔ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ام کلثوم کا نکاح حضرت سیدنا عمر فاروق سے کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا حق مہر 40,000 درہم ادا کیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوئے اور آپ زخمی ہوئے تو آپ نے فرمایا، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ایک کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ اس دوران صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرمائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اپنی عقیدت کا اظہار ان الفاظ میں فرماتے تھے، اللہ عز و جل نے علی کو علم اور فقہ دونوں عطا کیے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان حضرات کے نام حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو بطور خلیفہ نامزد کیا تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر بیعت کر لی، جس کے بعد بقیہ تمام حضرات نے بھی سیدنا عثمان غنی کے دست حق پر بیعت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا عثمان غنی سے بےحد عقیدت تھی۔ وہ سیدنا عثمان غنی کو ہر مشکل وقت میں اپنے بہترین مشوروں سے نوازتے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کی رائے کو فوقیت دیتے تھے۔ اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا گیا تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی حفاظت پر مامور تھے، انہیں جھڑکتے ہوئے سخت کہا، تم ان کی حفاظت میں ناکام رہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یوم دار میں جب حضرت سیدنا عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ صرف باغیوں نے شدید کر دیا تو میں نے دیکھا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان سے نکلے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ سر پر باندھ رکھا تھا اور ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان غنی کے گھر پہنچے اور شر پسندوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی خدمت میں پہنچے اور ان سے سلام کرنے کے بعد عرض کی، اے امیر المومنین، بے شک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امر اس وقت تک حاصل نہیں کیا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہیوں سمیت ان کا مقابلہ جو شکست کھانے والے تھے نہ کر لیا، اور خدا کی قسم اس قوم کے متعلق اس کے سوا اور کوئی گمان نہیں کہ یہ آپ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں حکم دیں کہ ہم ان سے لڑیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، تم جانتے ہو جس آدمی نے اللہ کے لیے حق کو دیکھا اور اس بات کا اقرار کیا
میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ میرے بارے میں نہ تو کسی کا خون بہایا جائے اور نہ خود کا خون بہنے دیا جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی سے درخواست کی کہ انہیں اجازت دی جائے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی کا پھر وہی جواب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے وصال کے وقت فرمایا، خدا کی قسم میں آپ رضی اللہ عنہ کی مدح کیسے بیان کروں؟ مجھے ایسی کوئی بات معلوم نہیں جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جانتے ہوں۔ میں ایسی کسی بات کے بارے میں نہیں جانتا جس سے آپ رضی اللہ عنہ بے خبر ہوں۔ میں آپ رضی اللہ عنہ سے کسی بات میں سبقت نہیں رکھتا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی علم حاصل نہیں کیا جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جانتے ہوں اور آپ نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل نہ کیا ہو۔ جس طرح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اسی طرح آپ نے سنا، اور جس طرح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، اور آپ رضی اللہ عنہ یقیناً ہم سے افضل ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مشکل وقت میں اپنی جان و مال سے دین اسلام کی خدمت کی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد باغی پورے مدینہ منورہ میں دندناتے پھر رہے تھے۔ اس دوران انصار و مہاجرین کا ایک گروہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بننے کا مشورہ دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اللہ وجہ الکریم نے خلیفہ بننے سے یکسر انکار کر دیا۔ اس دوران حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خلیفہ بننے کی پیشکش کی گئی، لیکن ان حضرات نے بھی خلیفہ بننے سے انکار کر دیا۔ جب ان اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کوئی بھی منصب خلافت پر بیٹھنے کو تیار نہ ہوا تو باغی پریشان ہو گئے کہ معاملات اب ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے وہ جو سنگین غلطی کر چکے تھے، اب اس کا خمیازہ ساری قوم بھگتنے والی تھی۔ ان باغیوں میں اکثریت مصریوں کی تھی۔ انہوں نے اہل مدینہ کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان کیا، تم 2 دن کے اندر اندر اپنا خلیفہ نامزد کر لو، کیونکہ تمہارا حکم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نافذ العمل ہے۔ ہم اس خلیفہ کی بیعت کر کے واپس چلے جائیں، ورنہ ہم تمام اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیں گے۔ اہل مدینہ نے جب باغیوں کا یہ اعلان سنا تو وہ ایک مرتبہ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں خلافت کے لیے قائل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت قبول کر لیا۔ منصب خلافت قبول کرنے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر ذیل کا خطبہ دیا۔ اما بعد، اے لوگو، مجھ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم نے مجھے خلافت کے لیے اہل قرار دیا۔ اے لوگو، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ ہر وہ شخص جو خالی دعوے کرتا ہے وہ اپنے نفس کا نقصان کرتا ہے۔ ہر شخص ایک ذمہ داری سے گزرتا ہے۔ جنت اور دوزخ اس کی نظروں کے سامنے ہے۔ انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کوشش کر کے دین اسلام پر قائم ہے، دوسرا وہ جو بھلائی کا طلبگار ہے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو نیک اعمال میں کوتاہی کرتا ہے اور ایسا شخص دوزخی ہے۔ یاد رکھو، 5 کے سوا چھٹا کوئی نہیں۔ اس شخص نے گمراہی میں قدم رکھا، وہ ہلاک ہوا، اور جو صراط مستقیم سے بھٹک گیا وہ برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو 2 چیزوں کے ذریعے تہذیب سکھائی، اول تلوار اور دوم کوڑا۔ اول تلوار اور دوم کوڑا۔ خلیفہ پر فرض ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کا استعمال کرے اور دین کے معاملے میں کسی قسم کی رعایت پر کام نہ لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ماضی کو درگزر فرمائے اور ہمیں مستقبل میں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطاب کے بعد اہل مدینہ بیعت کے لیے آگے بڑھے اور آپ رضی اللہ عنہ کے دست حق پر بیعت کرنا شروع کر دی۔
حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم نے آپ رضی اللہ عنہ سے بیعت کرتے وقت یہ شرط رکھی کہ آپ سنت و شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے اور سیدنا عثمان غنی کے قاتلوں سے قصاص طلب کریں گے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کا قطعی شوق نہیں تھا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران خلافت بصرہ میں تشریف لائے تو حضرت ابن القوا اور حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ عنہم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ لوگ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوگے، اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بات قطعی غلط ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس قسم کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس قسم کا کوئی وعدہ کرتے تو میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ چڑھنے دیتا، خواہ اس معاملے میں میرا کوئی اور ساتھ نہ دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت مرض وصال فرمایا اور اپنے مرض کے دوران حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام مقرر فرمایا، جس سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی تصدیق ہوئی، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین جانشین تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال کے وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق کے صحیح جانشین اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے عمل درآمد کرنے والے تھے، اور انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد منصب خلافت کا بھرپور حق ادا کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب وقت شہادت آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے مجھ سمیت 6 افراد کو خلافت کے لیے نامزد کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کسی ایسے شخص کو خلیفہ نامزد کریں جن کے بارے میں انہیں جواب دہ ہونا پڑے، اور انہوں نے اس مقصد کے لیے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کے پیچھے تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے حضرت سیدنا عثمان غنی کے قاتلوں کے قصاص کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ہم نے آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت اسی شرط پر کی تھی کہ آپ حضرت سیدنا عثمان غنی کے قاتلوں سے قصاص لیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بذات خود حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت پر دکھ ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو گرفتار کروں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کی پہچان کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہما سے ملاقات کی اور ان سے قاتلوں کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہما موقع کی واحد گواہ تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی غرض سے محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ اور 2 شخص گھر کے اندر داخل ہوئے۔ محمد بن ابو بکر کے ساتھ جو 2 شخص تھے انہیں میں نہیں پہچانتی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو طلب کیا تو انہوں نے قسم کھا کر اس بات کا اقرار کیا کہ وہ ضرور قتل کی نیت سے داخل ہوئے تھے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی کے شرم دلانے پر واپس چلے آئے تھے، اور ان کے ساتھ جو 2 شخص تھے وہ باغیوں میں سے تھے اور وہ انہیں نہیں جانتے۔
ان تمام بیانات کی روشنی میں قاتلوں کی شناخت کرنا مشکل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے معاملہ الجھ کر رہ گیا۔ معزز ناظرین، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند پایہ صحابی تھے اور 5 ہجری میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ غزوات میں شرکت فرمائی اور داد شجاعت پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کوفہ اور بصرہ کے گورنر بھی رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر بیعت کی اور انہیں مشورہ دیا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی جانب سے مقرر کردہ گورنر کو برقرار رکھا جائے اور خاص طور پر حضرت امیر معاویہ شام کا گورنر برقرار رکھا جائے، یہاں تک کہ وہ بیعت کر لیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو کوفے کا اور حضرت زبیر بن العوام کو بصرہ کا گورنر نامزد کر دیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے مشورے کو ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ امیر معاویہ کی گورنری پر انہیں اعتراض ہے، جبکہ باقی دونوں صحابہ کی گورنری پر غور کریں گے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ دور اندیش تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رویے سے اس بات کا اندازہ کر لیا کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معطل کر دیں گے، چنانچہ انہوں نے اپنی قسمت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ کر لی۔ اگلے روز حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنروں کو معزول کر دیں۔ حضرت ابن عباس نے جب مغیرہ بن شعبہ کی بات سنی تو انہیں جھڑکتے ہوئے کہا، کل تم نصیحت کرتے تھے، آج دھوکہ دیتے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی تھے اور صاحب علم و حکمت تھے، انہوں نے جب مغیرہ بن شعبہ کو ٹوکا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تمہارا مشورہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مناسب تو یہ تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ چلے جاتے، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب بہتر یہی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ گورنروں بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برقرار رکھو تاکہ حکومت مضبوط ہو سکے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو بنو امیہ لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر دیں گے کہ ہم قاتلین عثمان سے قصاص طلب کرنے کا حق رکھتے ہیں، جس طرح اہل مدینہ کا دعویٰ ہے۔ اس طرح تمہاری خلافت ختم ہو جائے گی اور تم ان کو روک نہ سکو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے جواب میں فرمایا، اگر ایسے حالات ہوئے تو ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تلوار کے سوا کچھ نہ دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی، آپ رضی اللہ عنہ شجاع ضرور ہیں لیکن لڑائی میں صاحب الرائے نہیں، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ الحرب الخدمت۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو۔ حضرت ابن عباس نے عرض کی، واللہ میرے مشورے پر عمل کریں تو میں آپ رضی اللہ عنہ کو ایسے راستے پر چلاؤں گا جس میں آپ رضی اللہ عنہ کا ذرہ برابر بھی نقصان نہ ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا، مجھ میں تمہاری طرح اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرح خصلتیں نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم وہ کرو جو میں تمہیں کہتا ہوں، میں تمہیں امیر معاویہ کی جگہ شام کا گورنر مقرر کرتا ہوں، تم سامان سفر تیار کرو اور شام روانہ ہو جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ مناسب نہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں، وہ مجھے ملک شام پہنچتے ہی قتل کروا دیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ خط و کتابت کریں اور ان سے بیعت لیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے تمام گورنروں کو معزول کرتے ہوئے نئی تقرریاں کی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر مقرر کیا۔ حضرت عمارہ بن شہاب رضی اللہ عنہ کو کوفے کا گورنر مقرر کیا اور حضرت سہیل بن حنیف کو شام کا گورنر مقرر کیا۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔
سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ جب اپنی گورنری کا پروانہ لے کر ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے چند سواروں نے روکا اور پوچھا کہ تمہیں کس نے گورنر مقرر کیا ہے؟ اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی نے کیا ہے تو بہتری تمہارے لیے اسی میں ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ یہ واپس ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تمام حالات بتا دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو خط حضرت معبد اسلمی کے ہاتھ اور حضرت معاویہ کو خط حضرت جریر بن عبداللہ کے ہاتھ بھیجا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے خط کا فوری جواب دیتے ہوئے لکھا کہ اہل کوفہ نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور انہوں نے یہ بیعت اپنی مرضی اور خوشی سے کی ہے۔ حضرت علی نے جو خط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا، اس کے جواب میں حضرت امیر معاویہ نے اپنے خاص قاصد کے ہاتھ ایک لفافہ بھیجا۔ اس قاصد نے وہ لفافہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، انہوں نے کھول کر دیکھا تو وہ خالی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ حضرت امیر معاویہ کا قاصد بہت ہوشیار تھا، اس نے آپ رضی اللہ عنہ سے امان طلب کر لی تھی۔ قاصد نے کہا کہ ملک شام میں کوئی بھی آپ کے دست حق پر بیعت نہ کرے گا، کیونکہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی خون آلود قمیض جامع مسجد دمشق کے منبر پر رکھی ہے اور ان لوگوں نے عہد کیا ہے کہ جب تک حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا قصاص نہیں لیں گے، ان کی تلواریں نیام میں واپس نہیں جائیں گی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ مجھ سے حضرت سیدنا عثمان غنی کے خون کا قصاص مانگتے ہیں، واللہ میں ان کے خون سے بری الذمہ ہوں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا قاصد واپس شام روانہ ہو گیا۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ میں موجود تھیں، انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مکہ مکرمہ سے واپسی پر صرف کے مقام پر ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خبر کو سنتے ہی فرمایا، مفسدین نے وہ خون بہایا جس سے اللہ عز و جل نے حرام کیا۔ مفسدین نے اس مقدس شہر کی حرمت کو داغدار کیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماجگاہ تھا۔ اس خبر کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ واپس لوٹ گئیں۔ لوگ آپ کے گرد جمع ہوئے اور تقریریں کرنے لگے کہ عثمان ناحق شہید کیے گئے ہیں، ان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی جوشیلی باتوں کو سنا تو کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے بصرہ کی جانب سفر شروع کیا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ اس لشکر کی تعداد تقریباً 1,500 تھی۔ بصرہ پر اس وقت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ گورنر تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ واپس چلے جائیں، لیکن تمام کوششیں رائے گاں گئیں۔ اس طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساز کے لیے 2 گروہ بن گئے۔ مسلمانوں کے منافقین نے تاریخ اسلام کے اس نازک ترین دور سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے درمیان جب بھی صلح ہونے لگتی تو اس کو کامیاب نہ ہونے دیتے۔ جنگ جمل کا واقعہ اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے انشاءاللہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ 2 عورتوں نے ایک ہی جگہ 2 بچوں کو جنم دیا، ایک نے لڑکی اور ایک لڑکے کو۔ اس کے بعد دونوں عورتوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا اس بات پر تھا کہ ایک عورت کہتی تھی لڑکا میرا ہے اور لڑکی تمہاری، دوسری کہتی تھی نہیں لڑکا میرا ہے اور لڑکی تمہاری۔ لوگوں نے جب ان کا جھگڑا دیکھا تو ان دونوں عورتوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے اور سارا قصہ بتایا اور کہا آپ ان میں ٹھیک فیصلہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت علی کو بلایا جائے، وہی ان کا ٹھیک فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جب حضرت علی آئے تو لوگوں نے سارا قصہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ حضرت علی نے فرمایا ان دونوں عورتوں کو ایک ایک چھوٹا برتن دو اور انہیں کہو پردے میں جا کر اس برتن میں اپنا اپنا دودھ لے کر آئیں۔ جب ان دونوں عورتوں نے دودھ لا کر دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک میزان لایا جائے۔ جب میزان لایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میزان پر دونوں عورتوں کا دودھ رکھ کر تولا۔ ایک کا وزن کم تھا،
دوسرے کا زیادہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے اس کا لڑکا ہے، اور جس کے دودھ کا وزن کم ہے اس کی لڑکی ہے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ یا علی، آپ نے یہ کیسا فیصلہ کیا ہے، یہ کیسے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن سے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کر قرآن سے دیکھنے لگے کہ کہاں لکھا ہے دودھ والا قصہ۔ رات بھر قرآن سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جب تھک گئے، کسی کو کچھ نہ ملا، تو صبح سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں آئے تو لوگوں نے کہا، یا علی رضی اللہ عنہ، کل آپ نے کہا تھا کہ جو فیصلہ کیا ہے وہ قرآن سے کیا ہے، مگر ہم سب نے ساری رات قرآن سے ڈھونڈا مگر ہمیں کچھ نہ ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن کریم میں تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ مردوں کا حصہ عورتوں سے دگنا ہوتا ہے؟ سب نے کہا، ہاں یہ آیت تو ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں نے اسی آیت سے ہی فیصلہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو عورتیں آئیں، اور وہ دونوں عرب کی رہنے والی تھیں۔ ان میں ایک عورت دوسری عورت کی آزاد کردہ غلام تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوری غلہ اور 40 درہم ان دونوں عورتوں کو دیے۔ غلام عورت وہ مال لے کر چلی گئی، جبکہ دوسری عورت نے آپ رضی اللہ عنہ سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ میں عرب کی رہنے والی ہوں، جبکہ وہ میری آزاد کردہ غلام ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس سے اولاد اسماعیل علیہ السلام کو اولاد اسحاق علیہ السلام پر کوئی فضیلت ثابت ہوتی ہو۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لونڈی کو دیکھا جو کہ کھجور فروش کی دکان پر کھڑی رو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس لونڈی سے رونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ میں نے اس دکاندار سے 1 درہم کے عوض یہ کھجوریں لیں، لیکن میرے آقا نے ان کھجوروں کو واپس کر دیا۔ اب یہ دکاندار کھجوروں کو واپس لینے پر راضی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس لونڈی کی سفارش اس دکاندار سے کی تو دکاندار، جو کہ آپ کو جانتا نہ تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اس دوران چند لوگ اس دکان پر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو پہچانتے ہوئے اس دکاندار سے کہا کہ یہ امیر المومنین ہیں۔ دکاندار یہ بات سن کر گھبرا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کا حق پورا ادا کرو۔ دکاندار نے اس عورت سے کھجوریں لے کر اسے 1 درہم واپس کر دیا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، امیر المومنین، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم لوگوں کا حق پورا ادا کرو گے تو میں تم سے راضی رہوں گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، امیر المومنین، میں سفر پر جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے جنگلی درندوں سے ڈر لگتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی اس شخص کو دیتے ہوئے فرمایا، جب بھی تمہارے نزدیک کوئی درندہ آئے تم اسے یہ میری انگوٹھی دکھا دینا اور کہنا کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی ہے۔ چنانچہ وہ شخص سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک خونخوار درندہ اس پر حملہ آور ہوا۔ اس شخص نے اس درندے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی دکھائی اور کہا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی ہے۔ وہ درندہ آپ رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی دیکھ کر بھاگ گیا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند واقعات بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باقی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔